अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। जो लोग इबादत गुजार होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की दुनियावी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल के अपने रब की याद में गुजारते हैं, तस्बीह करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। इस तरह के लोगों के चेहरे पे एक रूहानियत और एक सुकून होता है। इनकी शख्सियत से बुग़्ज़, हसद, हिरस, ग़ीबत इस तरह की चीज़ें निकल जाती हैं। वो अपने आप को इस तरह की चीज़ों से आज़ाद कर लेते हैं। कभी आपको इस तरह के लोगों के पास बैठने का मौका मिले तो आप महसूस करेंगे कि उनके पास बैठ के आप महफूज महसूस करते हैं और एक रूहानियत का आलम होता है। इसी तरह की एक खातून के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो वो मुझे कहने लगी कि हम किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हर वक्त हम अल्लाह से ये मांगते रहते हैं कि हमें माफ़ कर दे, लेकिन हम ये करना पसंद नहीं करते, किसी को माफ़ करना। इस तरह के लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं, शायद इसीलिए हमारा मुआशरा एक करप्ट मुआशरा बन चुका है। ज़्यादातर लोग वक्ती फ़ायदे को अपने लिए बेहतर समझते हैं। 99% पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन करप्ट हैं, रिश्वत खाते हैं, अपने बच्चों को हराम की कमाई से पालते हैं। एक बुरे काम का अच्छा नतीजा कैसे निकल सकता है? तो इसीलिए हमारा मुआशरा ऐसा है जैसा हमें नज़र आता है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम एक कार्टून नेटवर्क लगता है। जज जो हैं, कुछ जज वो मसखरे लगते हैं। ये पहली दफ़ा सुना है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जज का ज़मीर सो गया है या जज का ज़मीर जाग पड़े। आप कहीं मुहज़्ज़ब किसी मुआशरे में इस चीज़ का जिक्र करें तो उनको समझ भी ना आए कि जजों के ज़मीर नैप लेते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी सो जाते हैं। पाकिस्तान के तमाम ज़िला कचहरी, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं, वो करप्शन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अंदर बैठा हुआ जज भी करप्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर, मैजिस्ट्रेट करप्ट है, बाहर सड़क पे बैठा हुआ अष्टाम फरोश भी करप्ट है। और ये कोई सीक्रेट नहीं, इसका तो चीफ जस्टिस बल्कि उसको ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो इन मराहल में से गुजरे हैं। हाई कोर्ट के जज जो है उनको पता होगा, ये कोई सीक्रेट नहीं, सबको पता है। मैं तो सिर्फ इसका जिक्र कर रहा हूँ कि हम मेंटली एक करप्ट मुआशरे को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं। वो जो करप्ट अनासर हैं वो भी नमाजें पढ़ते हैं, वो भी हज करते हैं, लेकिन जो वो हराम की कमाई उनके पास आती है, उनका हिरस और लालच बढ़ता जाता है कि और भी पैसे बनाएं, और भी बनाएं। वो ये समझते हैं कि हज कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे तो क्लीन अप कर लेंगे अपने आप को। उनको शायद ये नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कायनात बनाई, बल्कि ये जितनी भी कायनातें हैं, अल्लाह उनका खालिक और मालिक है, उसके इख्तियार में हर चीज़ है। लेकिन अजीब सी बात है कि अल्लाह ने एक चीज़
اپنے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا معاف. اگر معافی مانگنی ہے تو اس شخص سے مانگو جس سے تم نے زیادتی کی ہے. کیسا خوبصورت پاکیزہ سسٹم ہے رب العزت کا. ان کو اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس تاثر میں زندگی گزارتے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، تو کسی عالم سے رجوع کر کے اس چیز کی تشریح مانگ لینا. اب اتنی زیادہ کرپٹ سوسائٹی میں جہاں پہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی طرح کی کوئی ریلیف عوام کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹرز ہیں تو کرپٹ ہیں، وکیل ہیں تو کرپٹ ہیں، ٹیچرز ہیں کرپٹ ہیں، صحافی ہیں، اینکرز ہیں، میڈیا ہے کرپٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے دیے بغیر کام ہو نہیں سکتا، وہ اپنی آسانی کے لیے رشوت دیتے ہیں. ڈاکٹرز ایک مقدس پیشہ ہے. آپ امیجن کریں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے لیے جاتا ہے. جو اسپیشلسٹ ہیں، پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز، وہ تقریباً 3,500 روپیہ لیتے ہیں. کوئی ریسیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. وہ آپ کو چیک اپ کرتا ہے، اس کی اوپینین کا کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، زبانی. ایسے لگتا ہے آپ نجومی کے پاس آئے تھے. وہ کوئی آپ کو ریٹن رپورٹ نہیں دیتا، پیسوں کی رسید نہیں دیتا، آپ کے چیک اپ کی رپورٹ نہیں دیتا، اور آپ واپس آ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. اگر وہ آپ کو کسی لیب میں بھیجتا ہے تو وہ اس لیب میں بھیجتا ہے جس میں سے اسے کمیشن ملتا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ میں کچھ عزیزوں سے بات کر رہا تھا اس ٹاپک پہ، وہ کہنے لگے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اسلام ایک پاکیزہ اور بابرکت اور سادہ ریلیجن ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو غلط ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے خلاف لڑیں. اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھیں. کتنی فلیکسیبلٹی، کتنی آپشنز ہیں اسی مذہب میں جس کے ہم پیروکار ہیں. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر ان چیزوں پہ عمل کریں تو شاید کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. اور کچھ غریب لوگ ہیں بیچارے یا مجبور لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ سمجھتے ہی نہیں. یہ بڑی زیادتی ہے. اپنے آپ کو کمتر نہ کبھی سمجھے. اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ ملت کے مقدر کے ستارے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں یا آپ کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کے بھی وہی حقوق ہیں جو کسی دوسرے کے ہیں. تو اپنے آپ کو کبھی کم نہ سمجھیں. یہاں پہ ایک امریکن یونیورسٹی میں انہوں نے یہ پروگرامنگ پہ ریسرچ کی کہ مائنڈ کو کیسے پروگرام کیا جاتا ہے. تو وہ جو ریسرچ کرنے والا اسکالر تھا وہ اپنی ریسرچ کے بعد رپورٹ میں لکھتا ہے کہ وہ ایک بڑے ہاتھی کو
اس کے پاؤں میں رسی باندھ کے تو درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، وہ سارا دن وہیں کھڑا رہتا ہے ہاتھی، کیونکہ اس کو پروگرام کر دیا گیا ہے کہ تم بندھے ہوئے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ایکچولی اس ہاتھی میں اتنی طاقت ہے کہ جس درخت سے اس کو باندھا ہوا ہے یہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کرپشن پہ، یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، اس میں کوئی بھی خاص بات، یہ سب کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ اوپن سیکرٹ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت سادہ حل ہے۔ ایک تو پاکستان میں تعلیم ہر ایک کو اویلیبل ہونی چاہیے، عام ہونی چاہیے، اور دوسرا پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں وزیر نے یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، انہوں نے جو اسکول ہی نہیں جاتے وہ یونیورسٹی کیسے جائیں گے؟ پاکستان میں اسکولوں کی ضرورت ہے، نئے اسکول بنائیں، پرانے اسکولوں کو ری ڈیزائن کریں اور انصاف ہو۔ اور جس طرح فوجیوں کے بچوں کو، ججوں کے بچوں کو، سرکاری افسروں کے بچوں کو اسکول جانے کا حق ہے، اسی طرح عام آدمی کے بچوں کو اسکول جانے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ کوئی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی کر نہیں سکتا، اور آپ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلی ہدایت یا حکم جو اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ پڑھ، اقرا۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر کہا پڑھ، 3 دفعہ کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا جسم پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ نے تعلیم کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کیا اہمیت تھی، یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پہ لازم ہے۔ آپ اسکول بنانے کا آغاز کریں۔ میں آپ کو یہاں کیلیفورنیا کے تمام اسکولوں کی ویڈیوز اور سلیبس بھیج دوں گا، آپ فری، کوئی چارج نہیں۔ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ بھی تو کرنے والے بنیں کہ کلاس روم کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے لیے کیا سلیبس ہونا چاہیے، آپ اس کو ریسرچ کریں، اس کو ڈیزائن کریں۔ ہم اگر سب مل جل کے کوشش کریں تو پاکستان انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ، پاکیزہ، پرسکون معاشرہ بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔